छुट्टी हो, स्कूल को छुट्टी मार दी, या कम से कम दर्जे में अगर अम्मी थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहे या धार्मिक की शिकार रही, मेरे बच्चे से टीचर छुट्टी न मानना देखो बेटे, छुट्टी दे क्या करेगा छुट्टी करके काल करके छुट्टी नहीं करना, अरे छुट्टी नहीं होना दावत में रहने तुमसे बोलते दावत में ये काम तो कम है, नहीं मतलब तेरा तबीयत खराब थी, अम्मी की तबीयत खराब हुई थी, अम्मी सीरियस हो गए, अम्मी को मार दिया बच्चे। ही को करना है। तारीख में जितनी माएँ गुजरी है, हर माँ ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए फिक्र की, तभी अल्लाह ने उनके बच्चों को दुनिया में चमकाया और दीन में भी चमकाया। आज भी अगर हमारे बच्चे चमकेंगे, दुनिया में भी नाम होगा और आखिरत में भी नाम होगा। मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब से ख्वाहिश की जाती है कि मौलाना अब्दुल हबीब साहब की शालपुशी और गुलपुशी फरमाएँ और आपके शागिर्द रशीद मौलाना अब्दुल कबीर साहब की भी शालपुशी और गुलपुशी की जाए। तो समझ साइंस का, मैथ्स का, सोशल का, हिंदी का एग्जाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज यहाँ ग्रीन मिल हाई स्कूल के नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर हाजिरी का मौका हुआ। हमारे मौलाना वजूद्दीन साहब की तवज्जुह से यहाँ पता चला कि 800 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे जनाब मोहतरम वहीद अहमद साहब इसके ज़िम्मेदार हैं और उनकी हमदर्दी और मिल्लत के बच्चों के साथ तालीम और तरबियत के ज़ौक़ शौक़ की वजह से अपने दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को इन्होंने इख्तियार किया है। अब मुसलमानों को इसकी कदर करने की ज़रूरत है। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला मुस्लिम बच्चों के ईमान और यकीन का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके अक़ीदे तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ है। इस वजह से मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलना चाहिए और उसके अंदर कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिससे बच्चों के अखलाक अच्छे हों और बच्चों की तालीम में मेयार पैदा हो और वो ज़बरदस्ती की तालीम ना हो बल्कि आला दर्जे की तालीम हो। इब्तदाई तालीम जितनी अच्छी होती है, इंतहा तक आदमी काबिल बनता जाता है और उसके लिए आमदन बढ़ती जाती है। शुरू की तालीम जब ख़राब होती है, कमज़ोर होती है, गैर मेयारी होती है, तो आगे की सब डिग्रियाँ होती हैं लेकिन इल्म नहीं होता। नॉलेज जिस चीज़ का नाम है वो हासिल होगा जब बुनियाद की तालीम अच्छी होगी वो बेहतर। इसलिए जो काम यहाँ पर हो रहा है मैं इसकी हिमायत भी करता हूँ, इसके लिए दुआ करता हूँ। खुशी की बात है कि लईक भाई ने इस काम को अपने हाथ में लिया है और यहाँ बस्ती के 800 बच्चों की तालीम और तरबियत हो रही है। ये बहुत बड़ी तादाद है, आगे और भी बढ़ेगी। 10th तक यहाँ तालीम का नस्ब है और बच्चों के 9वीं जमात 10वीं जमात में आने के बाद तलबा के रुझानात में आज़ादी पैदा होती है और यहीं से वो फिर अपने रास्ते मुतय्यन कर लेते हैं, अच्छे या बुरे। इसलिए इस मौके पर इन बच्चों की निगरानी करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, ज़हन बनाना और उनकी सोच को सही राह पर डालना ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला इस स्कूल के ज़िम्मेदारों से जो काम ले रहा है इसमें मज़ीद बरकत नसीब फरमाए और ख़ूब तरक्की अता फरमाए और मुस्लिम बच्चों को इससे नफ़ा पहुँचे। आमीन व आखिर दावाना। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जो न्यू ब्लॉक इनाग्रेशन का प्रोग्राम है, ये अल्लाह ताला का बेहद करम रहा कि हमको ये बिल्डिंग हमारे एग्जिस्टिंग ब्लॉक से बिल्कुल करीब मिल गई और पिछले 1 साल से इसके पीछे कोशिशें चल रही थी और काफ़ी फ़िक्रें भी थी कि जो लोअर प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, फ़र्स्ट और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है फ़र्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे मूव होना पड़ रहा था। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, ये बिल्डिंग मिल गई जो काफ़ी कुशादा है, वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड है और लाइट्स की काफ़ी अच्छी सहूलत है। तो ये सब चीज़ों की सहूलत होने की वजह से और करीब रहने की वजह से बिल्डिंग से ये बिल्डिंग को चुना गया है और आज का ये प्रोग्राम इस बिल्डिंग के इनाग्रेशन के साथ साथ
جو پچھلے سال ہمارے 10th کے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ پہلا ہمارا بیچ تھا گرین ویل ہائی اسکول کا. سو we were blessed with a very good result. All the students have passed with more than 70% marks this year. So we are very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and the teachers who have worked very hard and were instrumental in bringing this result out on the very first year. Apart from that, there is an scholarship distribution program, Ziaul Hasan scholarship program, that will be sponsoring students, almost 35 students who have achieved good marks and who have behaved very well, who have learned Islamiyat effectively. So in these 3 categories, first is academic excellence, second is akhlaqiyat, third is English communication skills. In these 3 categories, from each class we have identified students who will be getting this scholarship. This scholarship will benefit them in paying off part of their fees. So it will be one of the quarters out of 4 quarters will be paid off through the scholarship. We are thankful for the sponsors of the scholarship this is the second year they are helping our students in motivating them to get good marks and be competitive in their education as well as extracurricular activities. So we are thankful for the sponsors of Ziaul Hasan scholarship. So these 3 events, inauguration of the building, facilitation of the 10th class student, also distribution of the Ziaul Hasan program will be taken care today. I am very thankful for the parents who have showed support and who have showed interest in sending their students to our school, and we had constant requirement of additional space in the current building. This new building will help us out in achieving the new activities, getting the new activities, extracurricular activities, martial arts to be being done for the school students. So we are very happy and pleased. Also, building is just one part of it, and the second part is the administration part. We were also looking for the people, like-minded people who can work in the same model what we have been working in the current institution. Mr. Abdul Jabbar, who is my friend for last 20 years, he has made himself available. He has immense experience of working in Middle East and also been attached with the educational institution who will be responsible for this new building. And I am quite sure that we will be setting up new examples for Greenville High School management and taking care of the kids, and he will make sure all the parents are satisfied. So I welcome Mr. Jabbar to the Greenville family and hoping that he will be instrumental in taking this institution to the next level. Jazakallah. Assalamu alaikum. والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین اجمعین. افتتاح ہے آج، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالخوی صاحب اور وجیہ الدین قاسمی صاحب ہے. میں ان دونوں حضرات کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اور قراءت کلام پاک کے لیے مولانا عبدالحی صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. قرأت کلام پاک کے بعد نعت شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبدالعظیم صاحب کو کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے پہلے آپ سبھی ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا. لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو. جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں. کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن
کہ برتن میں جو تھا پانی شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں جزاکم اللہ خیرا عبدالخبیر صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کی تعلیمی معیار کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے یہ تمام باتیں ہمیں مولانا عبدالخبیر صاحب سے سننے کا موقع ملے گا نہیں آ رہا ہو السلام علیکم سید الانبیاء والمرسلین پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا عبدالخبیر صاحب کو کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم محترم و مکرم قابل صد احترام گرین مل ہائی اسکول کے ذمہ دار حضرات معلمین و معلمات اور طلباء اور طالبات کے سرپرست حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ اس اسکول کا کارواں جو پچھلے کئی سال سے کام کر رہا ہے الحمدللہ آج ایک نئی بلڈنگ کا افتتاح ہے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ میں اسکول میں تعلیم کا نظم چل رہا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داروں کو مزید اخلاص عطا فرمائے ان کے دست و بازو کو مزید مضبوط فرمائیں اور اس اسکول میں جس معیار کی تعلیم اس وقت میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید بلندی عطا فرمائیں اور یہاں پر جتنے لوگ ذمہ دار ہیں فکر مند ہیں معلمین ہیں معلمات ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قربانیوں کو قبول فرمائے
کہ اسکول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عام طور پہ اسکول کی طرف سے اگر کوئی گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اسکول کے ہی بارے میں بات ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا اسکول ایسا کرتا، ہمارا اسکول ویسا کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سب اس اسکول کا حصہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو گویا آپ ہی کے تعاون کے ذریعے سے یہ اسکول چل رہا ہے. آپ پیرنٹس کی فکروں کی وجہ سے یہ اسکول آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں کے معلمین و معلمات اور ٹیچرز کو ہمت و حوصلہ آپ ہی کی وجہ سے مل رہا ہے. بس میں آپ کے سامنے ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو اصل مہمان خصوصی ہے ان کے تشریف لانے تک کچھ دیر 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول کے انتظامیہ سے جتنا ممکن ہے وہ اپنی کوشش اچھے سے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے بچوں کی صلاحیتوں میں پروان چڑھانے کی کوشش کے اعتبار سے، بچوں کے اسکلز ڈیولپ کرنے کے اعتبار سے، صبح سے لے کر شام تک بچوں کی عادات، اطوار، اخلاق، قرآن، حدیث، دینیات، سنتیں، یہ سب چیزوں کی فکر ماشاءاللہ اس اسکول میں ہو رہی ہے. جہاں اس اسکول میں یہ محنتیں ہو رہی ہے وہیں پر گھر میں بھی ایسی محنتیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ جتنے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ بعد میں ہیں. پہلے وہ کسی کے بیٹے ہیں، پہلے وہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہے، پھر بعد میں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے ماں باپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس وقت کے موجودہ حالات میں بچوں کو اسکول کو بھیج دینا، تعلیم کے لیے ایڈمیشن دلوا دینا ابھی کافی نہیں رہا. پچھلے حالات میں 25-30 سال پہلے، 50 سال پہلے کے جو حالات پوری دنیا کے تھے اور خاص طور پر اس ملک ہندوستان کے تھے وہ الگ حالات تھے. دنیا میں تعلیم کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. تعلیم کی ترقی کا مطلب ابھی جو ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں چل رہا وہ اتنا زیادہ پروان نہیں چڑھا تھا، اور اس وقت میں کمپنیاں ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو تلاش نہیں کرتے تھے. تو جب پڑھنے کا اتنا زیادہ شعور نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، بہت سارے اردو میڈیم اسکولز، گورنمنٹ اسکولز اور ہلکی پھلکی تعلیم 7th اسٹینڈرڈ تک پڑھ لیے تو بہت بڑی بات تھی. پھر 10th تک پڑھ لیے، میٹرک پاس کر لیے تو بہت زیادہ آج کے زمانے کے گریجویٹ کے جیسا تھا. لیکن ابھی حالات ویسے نہیں رہے. ابھی تعلیم میں بہت ترقی ہو گئی، اور ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں، آگے اور ترقی ہوگی. ابھی نئے نئے کورسز لانچ ہو رہے، نئی ڈگریاں بچوں کے لیے آ رہی، تو آگے اور زیادہ ضرورتیں بڑھ جائیں گی. جیسے ضرورتیں بڑھ جاتی ہے ویسے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. جب ضرورتیں بڑھے گی تو ذمہ داریاں بھی بڑھے گی. اس زمانے میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات جو ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے خاص طور پہ نوجوان نسلوں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہو گیا کہ ہر طرف سے، چار طرف سے ہماری نوجوان نسلوں کے لیے نظریاتی حملے، عقیدے کے حملے، کلچر کے حملے، اسلام پر باقی نہیں رہنے کے حملے ہر طرف سے ہو رہے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری اب زیادہ بڑھ گئی. جو ذمہ داری ماں باپ ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اسکول کو بھیج رہے ہیں، اسکول کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ بچہ گھر کو بیگ لے کے آنے کے بعد اگلے دن بچے کو ڈھونڈنا پڑتا، بیگ کہاں رکھے ہوا ہے. سو نہ بکا معلوم رہتے، نہ بیگ معلوم رہتا، وہ پینسل، شارپنر، ربر کہاں ہے کہاں نہیں، نہ امی کو معلوم نہ ڈیڈی کو معلوم. ایسے بھی ہے بہت سارے. لیکن اس کے باوجود ابھی ذرا شعور بیدار ہو رہا تھوڑا بہت ماشاءاللہ سے. بہت سارے پیرنٹس فکر کر رہے، بچوں کے اچھے نمبرات کی فکر کر رہے، بچوں کی صلاحیت کی فکر کر رہے. اچھی بات ہے، یہ دھیرے دھیرے تبدیلی آ رہی ہے. لیکن یہ سب کے بعد ایک اہم ذمہ داری یہ ہے
کہ گھر کے اندر اذان ہو رہی ہے، اپنی مسجد کی اذان ہو رہی ہے، ابھی اپنے مسجد کی جب ہوں گی تو انشاءاللہ جب رکیں گے، ابھی 12:30 ہی ہو رہے ہیں نا کچھ. تو ایک اہم ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہو جاتی ہے کہ بچوں کے گھر میں رہنے والی جو زندگی ہے، جتنا حصہ بچے ماں باپ کے پاس رہتے، بچے ماں سے کیا سیکھ رہے، ابا سے کیا سیکھ رہے. سیکھنے کا مطلب امی کو اگر انگلش آتی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ امی انگلش میں گھر میں بات کریں گے. اب بچہ گھر سے باہر نکل رہا، ویئر آر یو گوئنگ، تو امی نے پوچھیں گے کیونکہ اسکول نہ ہوتا یہ. تو اچھی ماں سے سیکھنے کا مطلب ماں کی زبان، ماں کی کوالیفیکیشن، ماں کی انگلش، ماں کی تیلگو، ماں کی ہندی نہیں. مطلب یہ ہے ماں کا کیریکٹر، ماں کا کردار، ماں کے صبح سے شام تک کی زندگی بچے سیکھتے ہیں، گھروں کے اندر رہ کر سیکھتے ہیں. تو آج بچے گھروں کے اندر ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہے. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی کہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو دین کا ماحول دینا ہے. کیونکہ اب ایک طرف بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کا ایسا سیلاب ہے کہ اسکول والے اکیلے مل کے نہیں روک سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسکول والوں کا یہ کام ہے، پیرنٹس کا بھی کام ہے. بعض ایسے اسکولز اس مرتبہ کے اینول پروگرامز میں اور دوسرے موقعوں پر جگہ جگہ ہمارے پاس خبریں آتی رہتی کہ وہ فلمی اسٹارز جو ہوتے نا، ناچنے والے فلمی اداکار، ان کے چہرے کے ماسک بنائے گئے، جسے کاسٹیومز کہتے، سوئمنگ کے لیے ڈریس رہتا، تو ویسا ان کے جیسے چہرے پہ ایک ماسک بنا کے، ان کے جیسا ڈریس بنا کے، باضابطہ پورے فلمی اداکار کا حلیہ دے کے اسٹیج پر بچوں کو نچوایا گیا، ڈانس کروایا جا رہا ہے بچوں کو. ابھی کل میں ایک انسٹیٹیوٹ کے پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پر ایک علاقے کے ذمہ دار شخص بھی آئے تھے. تو وہ گفتگو کے دوران یہ بتا رہے تھے کہ اگر اسکول کے بچوں کے امی ابا کو بلانا ہے نا مول صاحب، تو اینول پروگرام کرنا، اس میں بچوں کو نچانا، تو امی ابا بچوں کا ناچ دیکھنے آتے بول کے انہوں بول رہے. اب آپ اندازہ لگاؤ اتنا زیادہ کلچر بڑھ رہا ناچنے کا. حالانکہ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہے، کوئی اپنے بچے کے اسکول میں ایسا سبجیکٹ کسی کے پاس نہیں کہ کوئی اپنے بچوں کو ڈانس نہیں پڑھاتے. ہر کوئی اپنے بچوں کو کوئی سائنس پڑھا رہا، کوئی سوشل پڑھا رہے، کہیں میتھس پڑھا رہے، کہیں ہندی پڑھا رہے، کہیں اردو پڑھا رہے، کہیں انگلش پڑھا رہے ہیں. مختلف زبانیں پڑھائی جا رہی، لیکن ڈانس کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا، ناچنا کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن اسکولز میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈانس کروایا جا رہا ہے، اینول پروگرام میں بچوں کو نچوایا جا رہا ہے، اور وہ بچوں کے ناچ پر پیرنٹس ویڈیو لے رہے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آج یہاں گرین مل ہائی اسکول کے نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر حاضری کا موقع ہوا. ہمارے مولانا بدر الدین صاحب کی توسط سے یہاں پتہ چلا کہ 800 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے جناب محترم عید احمد صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی ہمدردی اور ملت کے بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کے ذوق شوق کی وجہ سے اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اس کام کو انہوں نے اختیار کیا ہے. اب مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ مسلم بچوں کے ایمان اور یقین کا تحفظ ہے، ان کے عقیدہ توحید کا تحفظ ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول کھولنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جس سے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں اور بچوں کی تعلیم میں معیار پیدا ہو، اور وہ زبردستی کی تعلیم نہ ہو بلکہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو. ابتدائی تعلیم جتنی اچھی ہوتی ہے انتہا تک آدمی قابل بنتا جاتا ہے، اس کے لیے ہمت بڑھتی جاتی ہے. شروع کی تعلیم جب خراب ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، غیر معیاری ہوتی ہے، تو آگے کی سب ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. نالج جس چیز کا نام ہے وہ حاصل ہوگا جب بنیاد کی تعلیم اچھی ہوگی.
گا۔ اس لیے جو کام یہاں پر ہو رہا ہے میں اس کی حمایت بھی کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خوشی کی بات ہے کہ لئی بھائی نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور یہاں بستی کے 800 بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، آگے اور بھی بڑھے گی۔ 10 تک یہاں تعلیم کا نصب ہے اور بچوں کے 9ویں جماعت 10ویں جماعت میں آنے کے بعد طلباء کے رجحانات میں آزادی پیدا ہوتی ہے اور یہیں سے وہ پھر اپنے راستے متعین کر لیتے ہیں، اچھے یا برے۔ اس لیے اس موقع پر ان بچوں کی نگرانی کرنا، تحفظ کرنا، ذہن بنانا اور ان کی سوچ کو صحیح راہ پر ڈالنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسکول کے ذمہ داروں سے جو کام لے رہا ہے اس میں مزید برکت نصیب فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے اور مسلم بچوں کو اس سے نفع پہنچے۔ آمین وآخر دعوانا۔ ہی کو کرنا ہے۔ تاریخ میں جتنی مائیں گزری ہے ہر ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر کی، تبھی اللہ نے ان کے بچوں کو دنیا میں چمکایا اور دین میں بھی چمکایا۔ آج بھی اگر ہمارے بچے چمکیں گے دنیا میں بھی نام ہوگا اور آخرت میں بھی نام ہوگا۔ العالیہ آج ہمارے اس جلسہ گاہ میں اس اسکول کے انوگریشن کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا ہم پرتپاک استقبال فرم کرتے ہیں اور ہم حضرت سے دعا گو ہیں کہ آج ہمارے اس اسکول کے لیے اپنی خصوصی دعائیں فرمائیے اور ہم آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی دنیاوی اور آخرت کی دونوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد عبد الخالق صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ مولانا عبد القوی صاحب کی شال پوشی اور گلپوشی فرمائیں اور آپ کے شاگرد رشید مولانا عبد القوی صاحب کی بھی شال پوشی اور گلپوشی کی جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس اسکول گرین ویل ہائی اسکول سے جو پچھلے سال 10th کلاس کا رزلٹ نکلا، جو بچے پاس آؤٹ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس کے سب بچے 70% 70% سے زیادہ پاسنگ مارکس لائے اور گریڈ GPA سے الحمدللہ پاس ہوئے اور آج کی اس تقریب میں انہیں میڈلز اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا گرین ویل ہائی اسکول کی جانب سے۔ جو بچے 10th کلاس پاس ہوئے ہیں پچھلے سال، ان سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ تیار رہیں۔ محمد ریحان، آصف مولانا، سید منیب احمد نقوی، سفیان علی، محمد فرحان، محمد عبد الواحد، محمد طلحہ احمد، محمد فرحان، جو پچھلے سال کامیاب ہوئے، ریا فاطمہ، محمد عبد الرحمن حامدی، محمد شعیب، ادیبہ بیگم، ارم خان، مہر سلطانہ، سلطانہ، احمد صالح، ادیبہ بیگم، احمد صالح، ارم خان،
بھی ناز پتا صوفی زینب فاطمہ نواز الدین. جو بچے نہیں آئے ان کے پیرنٹس میں سے کوئی آ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. اب کا جو ہم آج کے مہمان خصوصی سے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ وقت بالکل آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہم کو اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مشورہ کر کے آج ہمارے اس اجلاس میں ہم سب کے استاد محترم کو دعوت دی. میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ حضرت والا سے ہم اس معنی میں پوری توجہ کے ساتھ میں استفادہ کریں کہ پچھلے 60 سالوں میں جو اللہ کے نیک بندے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ہیں, الحمدللہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ سے اور بہت بڑے بزرگان دین سے حضرت کو استفادے کا موقع ملا ہے. ماضی قریب کے بڑے بڑے اکابرین, خاص طور پہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ, کئی اکابر ہے. ہم حضرت کی زندگی میں آج دیکھ رہے ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور ہمارے مولانا وجیہ الدین صاحب یہاں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جیسے ہزاروں شاگرد تھے آپ کے. پچھلے 35 سال سے ایک شہر میں عظیم الشان یونیورسٹی چل رہی ہے اسلامی, جہاں سے ہزاروں بچے حافظ عالم مفتی بن رہے ہیں اور پورے ملک میں نہیں پورے عالم میں اس کا فیض پھیل رہا الحمدللہ. اور حضرت اس وقت میں پچھلے 4-5 سالوں سے مستقل ہم لوگ بھی جب موقع ملتا ہے حضرت کی مجلس میں شرکت سے یا پھر آپ کے بیانات جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں اس کے ذریعے سے مستقل استفادہ کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے عنوان پر پورے ملک میں فکر دلائی جا رہی ہے اور اپنے درد دل کو بیان کیا جا رہا ہے اور بار بار امت کے سامنے آنے والے حالات کے خدشات کو سنا کر ضمیروں کو بیدار کیا جا رہا ہے اور جھنجھوڑنے کا کام کر رہے ہیں. آپ بھی سنیں گے تو محسوس کریں گے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے اہل علم ہیں اور بہت منجھے ہوئے اور میدان میں کام کرنے والے ایسے نوجوان فضلاء ہیں جو حضرت کی گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو جاتے اور ایک جذبہ پیدا ہو جاتا, ایک امنگ پیدا ہو جاتی, ایک فکر پیدا ہو جاتی. میں اور میرے جیسے کئی ساتھی جو حضرت کے شاگرد ہیں, ہم بھی جب کبھی کوئی اپنے اندر سستی محسوس کرتے ہیں تو حضرت کی باتیں سن کر حضرت کی تحریریں پڑھ کر ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے. امت کا درد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے چینیوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں. آپ ہر بہن ہر بھائی دل کے کانوں سے سنیں. اور ایک اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یوٹیوب پہ, آپ اگر گوگل پہ ادارہ اشرف العلوم ٹائپ کریں گے یا پھر مولانا محمد عبدالقوی صاحب ٹائپ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ چینل ہے, وہاں بیانات سن سکتے ہیں. اور آپ کی کتابیں اردو میں انگلش میں موجود ہے ویب سائٹ پر, آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے شہر میں کیسی عظیم نعمتوں کو دیکھتے ہیں. میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ جو مجمع آیا ہے یہ اسکول کے بچوں کے پیرنٹس ہے, یہ آپ سے کچھ فکر لے کر جانا چاہتے ہیں یہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور موجودہ حالات کے جو چیلنجز ہے, خاص طور پہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے جو خطرات ہے اور ہماری نوجوان نسلوں کے لیے جو آزمائشیں کھڑی ہے اس کا حل چاہتے ہیں. آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ حضرت ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. اس وقت کوئی تفصیلی کے ارادے سے اس مدرسے کی, اس اسکول کی جو جدید عمارت لی گئی ہے اس کے افتتاح اور دعا کی نیت سے حاضری ہوئی. آپ کے سامنے جب ہم آئے تھے تو مولانا عبدالقوی عمر صاحب
جو میرے ہم نام ہی ہیں بیان کر رہے تھے اور ضروری باتوں کی طرف توجہ دے رہے تھے. آپ دیر سے بیٹھے ہیں اور ابھی پیچھے کی طرف دھوپ آ گئی ہے اور خواتین دھوپ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں بہت مختصر آپ لوگوں کو کچھ چند باتیں اس موقع پہ بتاؤں گا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں جتنی نعمتیں دنیا میں نظر آتی ہیں ان میں اولاد کا عظیم نعمت ہونا ایمان کے بعد، دین کے بعد دنیا کی نعمتوں میں سے، مادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. جن لوگوں کو اولاد کی نعمت نہیں ملی ان سے آپ پوچھیں ان کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی طلب ہوتی ہے، کتنا ان کا من اللہ کو پکارتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کی تقدیر سے ان کو اولاد نہیں ہوتی. راضی برضا رہنا چاہیے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں مل گئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم اس نعمت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے اس لیے دی ہے اولاد کہ اللہ اپنے اس سرزمین پر، اس دنیا میں اچھے بندوں کو دیکھے، اچھے بندے اللہ کے سامنے ہوں، اور وہ اچھے بندے اچھے بنیں گے ماں باپ کی تربیت سے اور ان کے چاہنے سے. نیک گود میں پلنے والے بچے نیک بنتے ہیں، اور لاپرواہ اور غافل گود میں پلنے والے بچے اگرچہ وہ برے بھی نہ ہوں لیکن غافل ہوں، لاپرواہ ہوں، دین کا احساس نہ ہو، تو پھر ایسے سائے میں اور ایسی سرپرستی میں پلنے والے بچے وہ نکمے نکلتے ہیں، ناکارہ نکلتے ہیں، روڈ چھاپ ہوتے ہیں. پان کے ڈبوں پر، ہوٹلوں میں، چوراہوں پہ، راستوں میں، پارکوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ نہ ملک کے کسی کام کے ہیں، نہ ملت کے کسی کام کے. اور آج آپ برا نہ مانیے، اس بات کو زبردستی سن لیجئے کہ دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ مسلم نوجوان جس قدر اپنی زندگی بیکار گزار رہے ہیں، اتنی بیکار زندگی کوئی بھی نہیں گزارتا. ہمارے بچوں کی زندگی بیکار گزر رہی، نہ دنیا بنا رہے ہیں نہ دین بنا رہے ہیں. ابھی آج صبح ناشتہ کرتے کرتے اخبار پر ایک نظر ڈال لیتا ہوں، کوئی خاص بات اپنے شہر اپنے ملک کے سامنے نظر میں آ جائے تو حیدرآباد میں ایک خبر دیکھا، بہت دل دکھا، بہت تکلیف ہوئی کہ 5 مسلمان مل کر بار میں گئے، شراب کی دعوت دی. ایک دوست نے 4 دوستوں کو، اور چاروں پانچوں مل کر بار میں گئے یہیں عطا پور میں. اور اس میں پھر ان لوگوں میں پینے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، بحث تکرار ہوئی تو شراب کی بوتلوں سے گلا کاٹ کے ایک ساتھی کو قتل کر. یہ کل کی بات ہے. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حق. قرآن کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا انجام ہمیشہ کی جہنم. اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث صحیح میں قتل کو کفر کہا گیا. اب کہاں مار رہے ہیں؟ شراب خانے میں. شراب کی بوتلوں سے قتل ہو رہے ہیں. بد نصیبی کی انتہا ہے. کس کے بچے ہیں؟ مسلمان. ایسے واقعات ہم کو مسلمانوں میں بکثرت ملتے رہتے ہیں. چند دن پہلے شاہین نگر میں ابھی شادی ہوئی، مہینہ بھی نہیں ہوا، کسی دوست نے راستے میں کہیں پکڑ کے گرا کے اس کے سر پہ گرینیڈ ڈال کے اس کا سر پھوڑ دیا، قتل کر دیا. تب ہم اخبار میں یہ قصے سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں قتل عمد، قتل عام ہے. مار رہے ہیں ذرا سی دشمنی میں، ذرا سی بات میں. آخر بھائی یہ کسی ماں کے بیٹے ہیں؟ آخر یہ کسی باپ کی اولاد ہیں؟ ان ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا، کیا تربیت دی، کیا اخلاق؟ حالانکہ ایک مسلم ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے بچے خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہو، اپنے رب کے بارے میں ان کے دل میں ایک یقین ہو،
اپنے نبی کی محبت سے ان کی دل کی دنیا بھری ہوئی ہو، قرآن کریم کی عظمت ان کی رگ نس میں داخل ہو گئی ہو، یہ ایک مسلم ماں باپ کی فکر کا نتیجہ ہو۔ دعائیں کرنا، کوشش کرنا، بچوں کو تربیت دینا۔ آپ اگر تاریخ پڑھو گے، جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے مجاہدین گزرے ہیں، تاریخ میں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، اپنے دین کا نام روشن کیا ہے، ان سب کی تربیت ان کی ماؤں نے کی، ان سب کی تربیت ماؤں نے کی۔ اکثر آپ ایسے ملیں گے، امام بخاری کے والد شروع میں بچپنے میں انتقال کر گئے تھے، ماں نے ان کی تربیت کر کے زمانے کا امام بنا دیا۔ ہمارے ملک کے اندر سلطان نظام الدین اولیاء کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے۔ اب کتنا نام لے لو بڑے سے بڑے اللہ والے کا۔ ایک معین الدین اجمیری نے 40 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا، 40 لاکھ ہندوؤں کو، اور تربیت ان کی ماں نے کی، باپ تو بچپن میں سایہ چھوڑ دیا۔ آج ہماری مائیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کی مائیں، اپنے بچوں کے لیے سوچو کہ میں بھی ایک ایسی ماں ثابت ہو جاؤں کہ قیامت کے دن اللہ میرے بچے کا نام پکارے تو اس کے ساتھ اس پوری دنیا کی ہدایت اور اس پورے عالم کے اندر نبی کی محبت، اللہ کی محبت کا سبب۔ ایسی اولاد ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھو کسی نبی نے بھی اللہ سے اولاد مانگی ہے، مگر صرف اولاد نہیں مانگی۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک باز اولاد دیجئے، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ وجود، پاکیزہ اعمال، پاکیزہ اقوال والی اولاد عطا فرمائیے۔ صرف اولاد نہیں چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مائیں پیدائش کے وقت بچے کے بجائے سانپ جنے تو زیادہ بہتر ہے ناہنجار اولاد کو جننے کے وقت۔ کیوں؟ وہ سانپ تو ڈسے گا، زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا، اور یہ نالائق اولاد ایمان لوٹے گی لوگوں کی اور اپنا ایمان بھی برباد کرے گی۔ اس لیے ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت۔ آج الحمدللہ یہ شعور تو آیا مسلم ماؤں کو کہ پورے ایریے میں اچھا اسکول کون سا ہے۔ اچھا کا مطلب اسٹینڈرڈ ہو اپنی اسکولنگ کے اعتبار سے، یہ دیکھ کے لے جا کے شریک کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک پہلو ہے بچے سے خیر خواہی کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا اس اسکول میں میرے بچے کے ایمان کی، میرے بچے کے قرآن کی، میرے بچے کے دل میں نبی کی محبت کی کوشش کی جاتی ہے کیا؟ ایسا بھی ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں ڈھونڈتے، یک طرفہ اسٹینڈرڈ اسکول دیکھ کر اس میں شریک کرتے ہیں، مشنریز میں شریک کرتے ہیں، اور پھر بچے پڑھتے ہیں، قابل بنتے ہیں، تو وہ 10 لاکھ کمانے کے قابل ہو جائیں، لیکن آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے اور آپ کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ اب اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی نعمت کے بارے میں قیامت میں پکڑے نہ جائیں، بلکہ اللہ ہماری اولاد کی برکت سے ہم لوگوں کو جنت اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کر دیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہماری بہنیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کریں گے۔ 3 عقیدے بہت اہتمام سے سکھاؤ: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور 3 صفتیں بہت اہتمام سے پیدا کرو: معرفت رب، حب رسول اور عظمت قرآن۔ اور یہ 6 کام کرنے کے واسطے قرآن کریم میں جو قصے ہیں ان قصوں کو پڑھو اور بچوں کو سناؤ۔ انبیاء کے واقعات سناؤ، اولیاء کے واقعات سناؤ۔ انشاءاللہ یہ 9 باتیں آپ یاد رکھیں گے، آپ کے بچے بہترین مسلمان اور بہترین سائنٹسٹ، بہترین ایجوکیشنلسٹ اور بہترین جو ہے ٹیکنالوجسٹ بنیں گے، بڑے سیاستداں بنیں گے، ملک و ملت کو سنبھالیں گے، اور جہاں رہیں گے اپنے ماں باپ کا بھی
اور اپنے اللہ رسول کا بھی نام روشن کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ذمہ داریوں کو بہت اہتمام سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اسکول کو، اس کے مینجمنٹ کو، اس کے اساتذہ کو جن اچھی نیتوں سے محنت کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اور اس کے اثرات و برکات پوری بستی میں ظاہر فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بستی کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الغيب يا ارحم الراحمين نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ اپنے کرم سے اس محنت کو شرف قبول عطا فرما اور اس کے ذریعے سے جن چیزوں کو مقصود بنایا گیا ہے ان مقاصد کے حاصل ہونے کو اپنی شان قدرت سے مقدر فرما. سہل بنا، آسان بنا. تمام اساتذہ کو، اسٹاف کو، مینجمنٹ کو، ان بچوں کو امانت سمجھ کر انہیں اعلیٰ درجے کی ایمانی تربیت کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ایجوکیشن دینے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما. حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وعلی بیتہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. رضا فاطمہ سیکنڈ بی. ڈاٹر آف محمد سلیم سیکنڈ اے. مہرین بیگم 8th کلاس. اسٹیج پر آئیے. ہانیہ فاطمہ 5th کلاس. زیبا ناز. صفا محفوظ. سیدہ ہاجرہ. سیدہ قدسیہ. مالن بی. یاسین خان. علم گرین ہل ہائی اسکول سے پاس ہوئے اور اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام لیے. میری مراد سفیان علی سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اسپیچ ڈلیور کرے. سفیان علی اسٹیج پر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, respected correspondents, sir, teachers, parents, and my dear friends. I am deeply honored to stand before you today to share my experience of topping the board exams. First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to the correspondent like sir, principal ma'am, teachers, and my friends who have supported me throughout this journey. Without their guidance, encouragement, and unwavering belief in me, I would not have been able to achieve this milestone. Memories are past and parcel of our lives. We remember the good days which have gone by and the bad days as well. One of the best memories definitely is of our school life. School life is the golden period of our life. My school life was surely a learning experience. It has indeed been an unforgettable journey which will remain in my heart forever.
My school life was filled with lots of love and excitement. It made me understand the value of time and became the wonderful chapter in my life. It was definitely the period where I found myself and learned a great deal about myself. As we all know that the first and the last day of our school is the most memorable. I entered my school weeping, and the last day of our school is life most memorable. I entered my school weeping, and even while leaving, I had the same tears in my eyes. The difference being former was for not wanting to go to school at first, and later it for not wanting to leave the school. I am very grateful for my life and destiny for bringing me to this school. I would end my speech with the promise that I would keep in touch with most of you, especially with the teachers. I would wish all the luck to all the students. In the end, I would say that always believe in yourself and don't lose heart even if you fail. Thank you and all the very best to everyone. Jazakallah khair. जो वो आपके सामने बताना चाह रही हैं, आप पेरेंट्स इत्मीनान से तशरीफ़ रखिए और रईस खानम साहिबा की स्पीच समाअत करें. उनके अफ़कार, उनके नज़रियात क्या है इल्म और तरबियत को लेकर, बच्चों की तरबियत को लेकर, बच्चों की इल्म मैदान में कारवान चढ़ाने के ऊपर उनके क्या नज़रियात हैं, उनके क्या अफ़कार हैं, उससे इस्तिफ़ादा करें ताकि हम भी हमारे नौनहाल बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें और उन्हें आगे चलकर कौम व मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकें. रईस खानम साहिबा से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो आगे तशरीफ़ लाएं और अपने अहम तरीन बयान से हमें इस्तिफ़ादा करने का मौका इनायत फरमाएं. थोड़ा दो कुछ है क्या कल तो बोलिए. इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब और अजीज़ बेटों और अजीज़ बहनों, प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीम. तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम कायनात का रब, खालिक, मालिक, यकता, पालक, पालनहार, परवरदिगार, मालिक अर्ज़ व समा. लाखों दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर और ख़ासकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके अहले बैत पर. उन्हीं के ज़रिए से हमें इस्लाम मिला, उन्हीं के ज़रिए से हम अंधेरे से उजाले में आए, इल्म की रोशनी मिली और हमें नमाज मिली, रोज़ा मिला, ज़कात मिली, कुरान मिली. अल्लाह से पाने का हमें मकाम मालूम हुआ, अल्लाह ताला से पहचान मिली. नहीं तो हम भी अंधेरों में भटकते रहते थे. अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, हमको मुसलमानों में से पैदा किया, उसकी बड़ी मेहरबानी. हम उसका कितना भी शुक्र अदा करो कम से. दीन का पहला बुनियादी हुक्म यह है कि तालीम हासिल करो. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि गोद से लेके गोड़ तक इल्म हासिल करो. ये ना कहो कि मेरी उम्र हो गई है अब मैं क्या इल्म हासिल करूँ. नहीं, हमको पैदा होने से लेके गोद से लेके आखिर मरने दम तक हमको जो है इल्म हासिल करते रहे. और इतना इल्म हासिल करने के बाद भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि समंदर में उंगली डालो और निकालो, उंगली को कितना पानी लगा है उतना ही इल्म है तुमको दिया. और हवा में जितना उड़ता है ज़र्रा, वो ज़र्रा कितना होता है उतना मैं तुम्हें इल्म दिया हूँ. तुमको ज़िंदगी दुनिया में गुजारने के लिए जितनी इल्म की ज़रूरत थी उतना इल्म तुमको अता किया. तो वो इल्म हम ही हासिल करते कि कुरान क्या कहता है हमको पहचानना है. चाहे हम दुनिया की कितने भी डिग्रियाँ हासिल कर लो, आखिरत की डिग्री हासिल नहीं करेंगे, आखिरत की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया के सारे डिग्रियाँ बेकार. ये डिग्रियाँ हमारे 50 साल, 60 साल, 100 साल तक काम आएंगी.
مگر یہ ڈگریاں ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہیں. یہ دنیا کی حد تک کی ڈگریاں ہیں. چاہے ہم لندن جاؤ, پیرس جاؤ, کینیڈا جاؤ, کہیں بھی جاؤ, یہ دنیا کی ڈگریاں دنیا میں کام آئیں گی, آخرت میں کام آنے والی ڈگریاں نہیں ہیں. تو یہ ضرور حاصل کیجیے ڈگریاں, مگر علم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کچھ فائدے کی بات نہیں. تو ہم کو جو ہے علم حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کا پہلا لفظ ہی اقرا سے شروع کیا, پڑھ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے, اقرا الف کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اور آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو پیدا کیا اور بولنے کی صلاحیت ہم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت. اسلام میں تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ ہم سب پر واضح کہ ہم کو حاصل کرنا ہے. اسلام ہی تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ ہم سب پر واضح ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے. دونوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرے. کہ میں کیا کروں گی, مرد آدمی کی ضرورت ہے پڑھنے کی, مجھے نہیں ہے, مجھے بھی پڑھنا چاہیے, مرد آدمی بھی پڑھنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھا کے بچوں کو بڑوں کو کہ یہ علم کافی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں قرآن جیسی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے. ہم صبح سے شام تک 17 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں. فرض نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, بتلا ہم کو سیدھا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو انعام فرمائے. کون ہے انعام یافتہ بندے اللہ؟ انبیاء کرام, صدیقین, صالحین, شہداء اور اللہ کے پسندیدہ بندے. تو وہ بندوں میں ہمارا بھی اللہ تعالیٰ شمار کرا لے. ہم جو ہے یہ دن بھر مانگتے ہیں مغضوب علیہم, جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے, والضالین, اور وہ جو گمراہ ہوئے ان سب سے ہم کو بچائے. ہم یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ. کہاں ہے اس کا ذکر؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے رفیق ہمیں دلا دے, انعام یافتہ بندے, انبیاء کرام, صدیقین, صالحین, شہداء میں ہمارا شمار فرما لے. ہم ان لوگوں سے ہمارا دوست بنا دے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں بھی ہم کو ایسے دوست چاہیے. تو اللہ تعالیٰ علم کی بات ایسی بتا رہے ہیں کہ ہم کو علم حاصل کرنا, ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا ہے. ہم کو ایسی دعا مانگنا چاہیے ہماری نسل در نسل کے لیے, اللہ پاک انہی دنیا کا ایسا علم عطا فرما دے جس سے دنیا جو ہے ترقی پہ دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر استقلال کا جو ہے ایسا پیمانہ دے دے کہ وہ مصیبتوں میں سینہ سے پر بن جائے, اور اطاعت کا ایسا جذبہ دے دے انہیں اور ہمیں سب کو جنت میں پہنچا. ہم کو ایسی دعا کرنا چاہیے, ہم کو ایسا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ. یہ چیزیں انعام یافتہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرنا. اور علم تعلیم یہ ایک ایسی روشنی ہے جہالت کی ساری تاریکیوں کو میڑ دیتی ہے. جہالت کی ساری تاریکیوں کو میڑ دیتی ہے, دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا دیتی ہے. علم حاصل کرے گا تو انسان کو اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے, اور وہ جو ہے برے سے بچتا ہے اور اچھا ہی چاہتا ہے. ہر انسان بلندیوں پہ چڑھنا چاہتا ہے, تو ہم بھی بلندیوں پہ چڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور آخرت کا انعام بھی ہمارے لیے رکھے ہیں. لا زوال جنتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے ہیں. ہم کو حاصل کرنا ہے. یہ دنیا میں رہتی ہے, یہ فانی دنیا میں ہم کو زیادہ دن رہنا نہیں ہے, 50 سال 60 سال 100 سال زیادہ مگر ہم کو آخرت میں جانا. کتنے منزل ہے, کیا کیا حالات ہے, وہ ہم نہیں جانتے زیادہ, اللہ بہتر جانتے. ہم کو تو 3 ہی باتیں معلوم ہے, موت, خبر, حشر. اور علم کا حاصل کرو. تعلیم و تربیت کا سب سے پیش قیمت جوہر ہے, اور تعلیم ایسی قیمتی جوہر ہے, ایسا قیمتی زیور ہے کہ وہ زیور کے مقابلے کوئی زیور نہیں. وہ ایسا زیور ہے, چاہے یہاں سونا رہو, چاندی رہو, جائیداد رہو, کاریں رہو, پونچھ رہو, یا جو ہے ہیرے جواہرات کا زیور رہو, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, سب بیکار. علم کا زیور نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, چاہے اسے دنیا کی کتنی بھی ضرورت ہو اس کے پاس. اور انسان کی عزت و تکریم, کائنات کی تصویر و صلاحیت, اور اس کے سارے سربلندیاں اور سرفرازیاں تعلیم میں اللہ تعالیٰ رکھی. تعلیم ہی ایک ایسا چیز,
تو ہم نے مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ سارا قرآن ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ یہ ہے تیری زندگی، اس میں تیری ساری زندگی کا جو ہے طریقہ گزارنے کا طریقہ میں بتا دیا ہوں، اس سے تھام لے ایک ہاتھ سے۔ ایک ہاتھ میں قرآن تھما دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے حدیث سمجھ دیا ہے، سنت رسول اللہ۔ ہم یہ دو کو تھام لیں گے تو ہم صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ علم والے اور علم کے محروم لوگ دو برابر نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں قرآن نے بھی فرما دیا ہے اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ کیا دنیا کی جو ہے رہین ہے تجھے غفلت میں ڈال دی ہے؟ نہیں، تجھے اس سے غافل ہونا نہیں ہے، تیرے پیش نظر ہونا چاہیے کہ موت، خبر، حشر، یہ چیز تیرے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس خیال میں ہم نے دین کی تعلیم کو بچوں کو نہیں دلا رہے ہیں، کس خیال سے ہم نہیں دلا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم کو فیچر بول کے دلا رہے ہیں اور آخرت کی تعلیم کو پس و پیش ڈال دیے، بس یہی سمجھ لیں کہ نازلہ قرآن پڑھ لیا کافی ہے۔ نہیں، ہم کو تو قرآن کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھنا ہے، اللہ کے رسول کس طریقے سے زندگی گزارے ہیں، اس کے صحابہ کس طریقے سے گزارے ہیں، اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اب تک جو گزر گئی زندگی، ہم کو اسی لمحے سے اسی ٹائم سے ہم کو جو ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ہم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تعلیم حاصل کرو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم تعلیم حاصل کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ادب اخلاق انسان سیکھتا ہے، تعلیم نہیں تو ادب اخلاق بھی نہیں سیکھتا ہے۔ آج کل کے حالات کیا حالات ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، کہ ٹیچر جو ہے بچے پہ اٹھ بیٹھتا ہے اور بچہ جو ہے ٹیچر کے اوپر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ کبھی ہمارے دور میں ایسا حال تھا بڑے لوگوں کے، کبھی ٹیچر کے چہرے کو برابر نہیں دیکھتے، جب وہ رول اٹھاتا تھا تو آنکھ نیچے سے نظر اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ آج کل کا کیا حال ہے دیکھیے، بچے کو اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر کے اوپر کرا رہا ہے۔ اس دور میں تو ایسا ہے کہ کیوں کہ یہ لوگوں کو علم کی صحیح تعلیم نہیں ہو رہی ہے، خالی دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں چند باتیں نہیں معلوم ہیں لوگ۔ یہاں کے لوگ دنیا میں اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگ، مگر ان لوگوں کو شعور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ادب اخلاق سیکھتا ہے، دنیا کیا ہے معلوم ہوتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا کیسا ہے وہ معلوم ہوتا ہے انسان۔ اور ہماری زندگی میں اور چوپاؤں کی زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ چوپائے جو گزارتے ہیں زندگی 5 منٹ چوپائے جو زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے زندگی انسان نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی چوپائے کی زندگی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تین ادب اخلاق سکھا کے پرورش کرتا ہے انسان، اور چوپائے جو ہے چکنا چرنا سکھا دیتے ہیں، کھانا کھانا سکھا دیتے ہیں، جب تک زندگی رہ جیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا نہیں ہے، ہم جو ہے صحیح نمونے سے گزارنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ زندگی جو مدینے میں گزارے ہیں، اس وقت 6 اسکول کھولے تھے۔ کیوں کہ انسان کو ادب اخلاق سکھانا ہے، انسان کی زندگی صحیح گزارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ دور میں 6 اسکول کھولے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچے ادب اخلاق سیکھیں، تعلیم کے ساتھ بھی ہم بھی، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو گزرے ہوئے حالات بھی سنائیں، نبیوں کے قصے سنائیں، بزرگان دین کی باتیں بتائیں، تو انسان کی زندگی صحیح نمونے سے ہوتی ہے اور بچے بھی صحیح ادب اخلاق سیکھتے ہیں۔ آخر دعوانا للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم و اہلکم نارا، صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ اپنے آپ بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور چھوٹی آیت ہے، لیکن اس نقطے میں بڑا نتیجہ ہے۔ ہم یہاں میں محسوس کر رہا ہوں محترم خواتین زیادہ ہیں اور طالبات بھی تھوڑے کم نظر ہیں، اور بچے شاید تاخیر ہو گئی ہے، میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ میں ایک ٹیچر کے حیثیت سے آگے بڑھتے ہوئے
आखिर में गवर्नमेंट हाई स्कूल का हेडमास्टर बन के रिटायर हुआ हूँ। मैं रिटायर होकर भी काफ़ी दिन हुआ और गेम्स स्पोर्ट्स का भी मैं मास्टर रहा हूँ। 2-3 गेम्स का मैं बहुत ही यानी अच्छा अंपायर भी हूँ वगैरह। बहरहाल मुझे कहना ये है कि माँ और बाप दोनों भी बच्चों की यानी असरी तालीम, आजकल की जो मॉडल तालीम है उस पर तवज्जो देते हुए आपको दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी है। उसको आप मत भुलाइए, क्योंकि काम आने वाला मामला, काम आने वाली चीज़ वो आखिरत में वही है। दुनिया तो गुज़र जाती है, क्योंकि इस आयत के मुताबिक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जिंदा इंसान को मौत के घाट से उतरना है और अल्लाह ताला की तरफ पलटा के जाने का है हमको। इस तरह माँ बाप बच्चों को जहाँ यानी असरी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, दीनी तालीम, उनको नमाज़ों की पाबंदी और उनको कुरान ख़वानी वगैरह की तरफ भी दिलचस्पी दिलाइए, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। क्योंकि बहुत सी बातें मेरी अहलिया ने आपके सामने रखी हैं, मैं इतने पे ही अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी ज़्यादा तवज्जो, चूँकि लड़कियाँ जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, लड़के उस मामले में थोड़ा क्या बहुत पीछे हो जा रहे हैं। लड़कियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और लड़के पीछे हो जा रहे हैं। मैं लड़कों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। में उन्हें बेहतर फ़ैसला करने वाला बनाएं। हमारे इस स्कूल के पिछले साल के जो 10th क्लास पास आउट गर्ल्स है, उसमें से 2 बच्चियां हैं, 2 गर्ल्स है जो स्पीच देना चाह रहे हैं, वसिया फ़ातिमा और सैयदा हाजरा। मैं इन दोनों से ख्वाहिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और स्पीच से हमें इस्तेफ़ादा करने का मौका अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Fresh morning, fresh day, fresh home, fresh feeling. Wish you a very successful day. Good morning to Chairman Laik Sir, respected ma'am, teachers, parents and my dear friend. Myself Wasiya Fatima. I would like to give a speech on my achievement in SSC board exam. Today I am here because of my correspondent Laik Sir, teachers and my parents. Because of their hard work, I got good GPA in my result. I have never seen this kind of education facilities in other school. In this school, Islamic foundation is very good as compared to other schools. Our school motivates for studies, but our school is also strict towards studies. In exams, we felt like we were giving board exams. Because of this strictness, I felt easy in my board exam. Exam papers were quite easy as our school prepares us like that, so we can give our exam easily. Thank you ma'am, sir, for preparing us like that. Lastly, I want to encourage my upcoming 10th batch to believe in themselves and their abilities. Each one of us has the potential to believe in themselves and achieve good goals. Remember that success is not a paved with hard work, determination and a positive attitude. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sayyida Hajra Habib and today I am here to deliver a speech about my achievement. It is a pleasure to stand here and speak about my achievement. Immense gratitude to our correspondent Laik Sir, Principal Samreen Ma'am for giving me this opportunity to share my words of experience. I would like to draw your attention for a few minutes to share my words of experience in SSC boards. The main reason behind my achievement is my correspondent Laik Sir, who taught me a lot of things, who built confidence in me, who gave satisfaction in me that I can do it, I can believe in myself. He used to motivate us, help us and provided us with the best teachers who are highly educated and know the best information of their subjects. Our teachers help us to motivate us.
This school is the best school I was enrolled into. In our school's board exams were conducted like exams were conducted like board exams. The Islamic education was given in our school with the best environment. Once again, I would like to thank to my all teachers, principal ma'am, for giving me this opportunity, and thank you to my teachers for their true work. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे मौजूद मेरे दोस्त जब्बार साहब के वालिद साहब और वालिदा, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप लोग वक्त निकाल कर गर्मी के मौसम में हमको जो है ज़रूरी नसीहत भी किए, जिसको इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो है काम आएगी। और इसी तरह यहाँ बैठे पेरेंट्स जो वक्त निकाल कर आए और गर्मी में के मौके में रुक कर सबकी तकारीर भी सुने और जो है नई बिल्डिंग के लिए मुबारकबाद दीजिए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।